अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दो राय। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या PMLN की सियासी स्ट्रैटेजी महाजा राय इदारों के दरमियान बढ़ा रही है, और दूसरे हिस्से में हम मिडिल क्लास की सियासी और जो रोल है हमारे कौम में उसके बारे में बात करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ जहरम खान है। कैसे हैं आप जी? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया। तो पहले सवाल यही है, क्या आपके ख्याल में जो PMLN की अभी ये सियासी स्ट्रैटेजी है जिसमें वो दबे हुए अल्फाज में और कभी खुले अल्फाज में बात करते हैं आर्मी के बारे में, जुडिशरी के बारे में, क्या ये एक नेगेटिव स्ट्रैटेजी है? इसकी फॉल आउट जो है पाकिस्तान के लिए बुरा होगा? देखिए, पहले तो हम खुद पार्टी के हवाले से देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग के दो महाजों का सामना है। एक महाज तो उनका कानूनी महाज है जिस पर चैलेंजेस हैं और बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं। पहले अदालत ने फैसला दिया है और अब उन्होंने नैब में मुकदमात को फेस करना है। दूसरा उनके साथ चैलेंज सियासी है, क्योंकि ये जो कानूनी जंग है उनकी, उसके सियासी असरात और मुज़मरात हैं। मेरे ख्याल में सियासी तौर पर तो उनको बेहतर फ़हम है और वो बेहतर समझते हैं कि कैसे सिचुएशन को डील करना है। कानूनी तौर पर इस वक्त ज़्यादा क्लूलेस लग रहे हैं और उनको शायद खुद समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्या ये सिर्फ़ कानूनी तौर पर है, सिर्फ अदलिया है, या वो खौफज़दा हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट भी उनसे छुटकारा पाना चाह रही है। तो अभी मेरे ख्याल में इस वक्त तो ये बात कहना कि मुल्क पे क्या इसके असरात होंगे, अभी तक उन्होंने कोई ऐसी रेड लाइन क्रॉस नहीं की जिससे हम कह सकें कि मुल्क पर कुछ के बुरे असरात होंगे या मुल्क को कोई नुकसान पहुँचेगा। वैसे आपके ख्याल में अभी एक अफवाह चली थी कि नेशनल असेंबली के स्पीकर ने रेफरेंस फाइल की है एक सिटिंग जज के ख़िलाफ़। आज वो लग रहा है कि ये नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया में उस रेफरेंस के PDF डिटेल्स निकल के आए। क्या आपके ख्याल में PMLN बस टेस्ट कर रही थी कि लोगों का रिएक्शन इस पे क्या होगा? ये सोच रहे हैं किसी रेफरेंस फाइल करने के लिए? अब देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, ये चीज़ हो सकती है PMLN ने खुद की हो। मुझे इतनी स्मार्ट मीडिया स्ट्रेटजी फ्रैंकली इससे पहले PMLN की नज़र नहीं आई। आई मीन इट अपीयर्स टू स्मार्ट फॉर PMLN कि अगर उनका मकसद ये था कि ऐसी चीज़ के ज़रिए से एक अवामी राय आम को मुतासर किया जाए, हो सकता है उन्होंने किया हो सकता है उनके मुखालिफिन ने उनको मज़ीद ख़राब करने के लिए किया हो और उनको मज़ीद प्रेशर में लाने के लिए किया हो। तो शायद अगले चंद दिनों में हमें इस बात का अंदाज़ा। वैसे एक चीज़, आप एक काफ़ी ज़बरदस्त सोशल साइंटिस्ट है, लिखते रहते भी हैं इन चीज़ों पे। मैंने एक चीज़ नोटिस की और शायद यही ज़रा इस पे अगर आप ज़रा रोशनी डालें कि अब एक नैरेटिव्स दो ज़रा स्प्लिट हो गए हैं। एक है कि रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, वो एक ख़ास तबका अपहोल्ड कर रही है, और लेकिन वो उस पर लोग तनकीद ये करें कि ये बेसिकली ये जो कानून की बालादस्ती है ये एंटी डेमोक्रेटिक मकसद के लिए हो रही है। और एक दूसरी है सिविलियन सुप्रेमेसी, जो ज़रा हट गई है कानून की बालादस्ती से, कि वो ये आर्ग्यू कर रही है कि हम अपना टर्म पूरा करें। तो ये जो डिवाइड है, क्या आप समझते हैं ये डिवाइड एग्जिस्ट करता है या ये एक गलत निचोड़ है इसका? देखिए, मेरी राय में जब भी हम सिंपल एक बाइनरी में तकसीम करते हैं किसी कम्प्लेक्स मामले को, तो हम गलती करते हैं। दोनों बाइनरीज में एक हद तक सदाकत मौजूद है। सिविलियन सुप्रीमेसी का चैलेंज पाकिस्तान में बिल्कुल है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक ट्रांजिशन में है। सिर्फ एक इलेक्शन में, गुज़श्ता आपको मालूम है पिछला इलेक्शन तो 2013 का था, पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक सिविलियन हुकूमत ने अपना इक़्तिदार मुकम्मल करने के बाद, टेन्योर मुकम्मल करने के बाद, एक दूसरी सिविलियन हुकूमत को पुरअमन तौर पर इक़्तिदार सौंपा। पहला पाकिस्तान के 70 साल में पहली दफ़ा था। और हंटिंगटन के मुताबिक भी, सैमुअल हंटिंगटन के मुताबिक कम से कम 2 दफ़ा ऐसा हो तो आप समझ सकते हैं कि जमहूरियत ने कुछ जड़ें पकड़ी हैं। मैं ज़रा वक्फा इस पे लेता हूँ। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। जी वालेकुम सर, आप ये बताएं, आजकल अभी मरीम नवाज़ ने भी एक ट्वीट की है कि हमारे ख़ानदान या हमारे PMLN के अंदर कोई डिविजन्स नहीं है, यही हमज़ा शहबाज और NO-120 के बारे में। क्या ये जो रूमर्स फैल रहे हैं इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, मुस्लिम लीग नून को खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो तरह के बयानात सामने आए हैं उससे खुद ये गलत फहमियाँ भी पैदा हुई हैं। और अगर गलत फहमियाँ हैं और जिसके बारे में मरियम नवाज साहिबा या दीगर मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान का बयान आया है, तो अब ये जो इख्तलाफात हैं ये तो खुद उन बयानात से नज़र आते हैं जो परवेज़ रशीद साहब दे रहे हैं या चौधरी निसार साहब दे रहे हैं या हमजा शहबाज साहब के हवाले से आया है। देखिए, परवेज़ मलिक को का इसलिए
ادھر سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو NA-120 دی گئی ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ پرویز ملک صاحب غالباً 2008 میں یہاں سے الیکشن لڑے بھی تھے اور الیکشن جیتے بھی تھے میاں نواز شریف کی غیر موجودگی میں، یا 2002 میں، مجھے ایگزیکٹلی اس وقت یاد نہیں آ رہے۔ تو پرویز ملک صاحب ایک تو لاہور کے صدر ہیں، تو NA-120 اگر ان کے حوالے کیا گیا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جو شہباز شریف صاحب کا آج بیان ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ تمام اپنے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو اداروں کے خلاف بیان دینے سے روکا ہے، اس سے یہ بیسیکلی غلط فہمیاں جنم لی، کیونکہ خود نواز شریف صاحب جب اداروں کے خلاف یا ادارے کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے ان کا بہت واضح بیان سامنے آیا، تو اب شہباز شریف صاحب کا جب یہ بیان اس طرح کا بیان آتا ہے تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شہباز شریف صاحب شاید دیگر لوگوں کو تو روک رہے ہیں، لیکن اگر نواز شریف صاحب سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں جو بیان دیں گے اس کے بعد پھر ان کا اشارہ کس طرف ہے، تو یہ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز اور ان کے اختلافات کوئی بہت زیادہ اختلافات نہیں نظر آتے ایسے، اور شہباز شریف صاحب کبھی بھی نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں جائیں گے، اور جب بھی کوئی بھی فیصلہ ہوگا اس حوالے سے تو وہ نواز شریف صاحب ہی کریں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ ہے وہ دراصل نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کے سارے رہنماؤں کو اس چیز کا علم ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو بھی ووٹ پڑتا ہے وہ نواز شریف کے کہنے پر پڑتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز نواز شریف صاحب کے خلاف جا سکتے ہیں، اور یہ بات مظہر صاحب ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ یہ تو بات ہوئی شہباز شریف کیمپ اور نواز شریف کیمپ کے بارے میں، لیکن چودھری نثار صاحب جو کافی ہفتوں سے ہنٹس دے رہے ہیں اور اب ایک پریسر بھی کرنا چاہتے ہیں، کیا کوئی چانس ہے کہ وہ کھل کے اپنے اختلاف کے ساتھ آئیں یا وہی دبے ہوئے انداز سے بات کریں گے؟ نہیں، مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ شاید اب وہ ان کی پریس کانفرنس سے زیادہ سخت ہو، حالانکہ مشاہد اللہ صاحب کا جو میں ابھی بیان دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ چودھری نثار کی پریس کانفرنس سے بہت سی چیز واضح ہو جائے گی، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ شاید اختلافات بڑھ گئے ہیں اب، کیونکہ اگر اختلافات نہیں بڑھتے تو چودھری نثار کبھی بھی پرویز رشید کے بیان کے رد عمل کے طور پہ یہ نہیں کہتے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ڈان لیگ کی، اگر وہ اپنی حکومت سے کہیں کہ ڈان لیگ کی رپورٹ پبلک کر دے، یہ اپنی حکومت سے کہنے سے کیا مراد ہے چودھری نثار صاحب کی؟ کیا وہ اس حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ میں وزیر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، لیکن کیا وہ مسلم لیگ نون کے رہنما نہیں ہے؟ کیا مسلم لیگ نون کے MNA نہیں ہے؟ تو اختلافات میں شدت آتی جا رہی ہے۔ یہ اختلافات براہ راست چودھری نثار کے نواز شریف صاحب کے حصے نہیں ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرویز رشید صاحب ہیں یا کچھ دیگر لوگ ہیں وہ براہ راست نواز شریف صاحب ان پر زیادہ یقین کر رہے ہیں، جس سے شاید یہ غلط فہمیاں اور زیادہ جنم لے رہی ہیں۔ تو مجھے یہ اختلافات ختم ہوتے نہیں بلکہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا مظہر صاحب۔ جی زیغم صاحب، آپ بات سنی، تو اگر ہم نواز شریف بھی یہ بات کرتے ہیں کہ میں ووٹ کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہوں، میری ایک پاپولیرٹی، اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں، اور مظہر صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ووٹ اگر PMLN کو پڑتی ہے وہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے پڑتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نکال دیں نواز شریف اس ایکویشن سے، شہباز شریف کی ایک ڈیلیوری ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ اس پارٹی میں الیکٹیبلز بھی بہت ہیں، الیکٹیبلز جو ہیں وہ ٹوٹتے بھی بہت آسانی سے ہیں، تو اس کی کیا فیوچر ہوگی اگر واقعی نواز شریف کو فلی ایکسائز نکال کے یہ پارٹی اگر آگے اب جائے؟ دیکھیں، اگر تو پارٹی اپنا راستہ نواز شریف سے الگ کرتی ہے، نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اور پارٹی الگ راستوں پہ چلتے ہیں، تو پھر بہت مشکل ہوگا کہ مسلم لیگ نواز اپنی مقبولیت برقرار رکھ سکے ایک بڑی پارٹی کے طور پہ، کیونکہ پاکستان میں کیرزمیٹک لیڈرز کی بہت اہمیت ہے، ان کے بغیر پارٹیز نہیں چل سکتی، اور نواز شریف صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان کے پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے اتنی بڑی ملک کی جماعت بنائی، اس کو 3 دہائیوں سے زیادہ تک قائم رکھا، اور وہ پاکستان کے پہلے لیڈر ہیں جو ایک فوجی بغاوت کے بعد باہر جا کر پھر واپس آئے اور دوبارہ سے انہوں نے آ کر حکومت بنائی۔ تو میرے خیال میں یہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن صرف ایک بات میں ایک فالو اپ سوال جلدی سے، ایک اگر ہم میڈیا نیریٹو دیکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، پٹواری کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اب 1.5 سال سے کرپشن کی بات ہو رہی ہے نواز شریف کے ساتھ، اور پھر
ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر عمران خان کی ایک مقبولیت ہے وہ کیوں ہے، تو کیا ہے جو ایک طبقوں میں جو بہت سخت پی ایم ایل اے نے، عمیر جاوید نے ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا کہ یہ ایک کنزرویٹو پولیٹیشین ہے جو اپیل کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ ان میں سے ان کو ذرا دیکھتے ہیں، تو ان کی اپیل کیا ہے؟ دیکھیے اگر ہم ڈیولپمنٹ نکالیں، بالکل ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، دیکھیے ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کے خلاف ہیں آپ ان کو عمران خان کی سیاست کو پاپولزم کی سیاست کہہ سکتے ہیں، اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً کنزرویٹو، اور شاید کوئی ایک صرف حلقہ آپ پن پوائنٹ نہ کر سکیں، مڈل کلاس کا بھی اس میں ایک ایسا سیگمنٹ شامل ہے جو نسبتاً کنزرویٹو ہے، لوور مڈل کلاس ہے، کاروباری طبقہ ہے، یعنی اس طرح کا اربن مڈل کلاس نہیں ہے جو جدید تعلیم اور جدیدیت سے ہم آہنگ ہوتا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے، تو نسبتاً روایتی مڈل کلاس طبقہ بھی شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو ساتھ ساتھ ایک بہت اہم طبقہ آپ کو ایک لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کا بھی آپ کو ان کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ طبقات ہیں جو آپ لوور کلاس سے لے کر مڈل کلاس تک اور اپر کلاس میں بھی بزنس کا سیگمنٹ، ان کی پہلی جو اپیل تھی جب وہ آئے تھے سیاست میں تو پہلے طور پر تو وہ کاروباری طبقوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ان کو لایا گیا تھا، تو اور یہ وہ طبقات ہیں جن کو انہوں نے 30 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اپنے ساتھ جوڑا ہے، اور ظاہر ہے جیسے آپ نے اشارہ کیا الیکٹیبلز، اب الیکٹیبلز میں خالی الیکٹیبلز کی بات نہیں ہے، شریف برادران نے اور پی ایم ایل این نے براہ راست ایک پیٹرنیج کا ایک اتنا عظیم الشان نیٹ ورک پھیلایا ہے جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں لگتی، اور اس پیٹرنیج کے نیٹ ورک میں انہوں نے مسلسل الیکٹیبلز کی اہمیت کو کم کیا ہے، اور انہوں نے مسلسل بیوروکریٹس کو استعمال کر کے براہ راست اپنے ساتھ اس نیٹ ورک کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کی اور نواز شریف کی جو اپیل ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے، آپ کو مجھے وہ شاید کیرزمیٹک نظر نہیں آئیں گے لیکن اپنے فالوورز کے لیے وہ بہت کیرزما رکھتے ہیں۔ صحیح، تھینک یو۔ ابھی ہم ذرا ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے زیغم خان سے اور بھی ڈسکشن۔ ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ اب ہم بات کریں گے مڈل کلاس کی سیاسی رول کے بارے میں۔ زیغم خان، بس آپ نے ابھی ایک ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا، وہ آرٹیکل کا نام تھا فیملی آف تھیوز، چوروں کا خاندان، شاید اردو میں ذرا زیادہ سخت اس کی آرٹیکولیشن ہے، لیکن پہلے سوال یہ کہ آپ کو مڈل کلاس کیوں اتنے برے لگتے ہیں؟ دیکھیں مجھے بالکل برا نہیں لگتا، میں خود مڈل کلاس سے ہوں، مڈل کلاس کی بہت خوبیاں بھی ہیں، لیکن ہم مڈل کلاس کا تجزیہ کرتے ہوئے ہم جب سیاست کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم نے 65 سال سے ایک نیریٹو پہلے چلایا کہ پاکستان میں چند سو چند ہزار جاگیردار ہیں جو تمام تر برائی کی جڑ ہے، اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ہمیں پتہ چلا کہ ایگریکلچرسٹ کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ کوئی 1% طبقہ ہے جو پاکستان میں حکمران ہے اور پاکستان کے تمام مسائل کا ذمہ دار ہے، آپ ان سے اقتدار چھین لیں، ان کو نکال دیں، جیلوں میں ڈال دیں تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا، یقیناً ہر ملک میں ایک رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے، لیکن میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس 1% کے ساتھ 10-15% ایک اور بالائی طبقہ ہے جو اس 1% کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ میں شامل ہے، اور یہ مل کر دونوں پاکستان کے مسئلوں کی جڑ ہے۔ لیکن یہی تو سوال ہے، اگر آپ دیکھ لیں، آپ نے پہلے ایک بات کی کہ جو کرٹیسزم ہے، اور یہ ایک جائز کرٹیسزم ہے پی ایم ایل این کا، کہ انہوں نے سسٹم کو ایسے استعمال کیا کہ ایک پیٹرنیج نیٹ ورک بنایا ہے جس سے وہ اپنی پرائیورٹیز، اپنی جو کنسٹیچوئنسیز اس میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ مڈل کلاس یہ کہتی ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کیا یہ غلط کہہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر مزید کچھ گہرائی ہے۔ ایک پیٹرنیج کا نیٹ ورک وہ ہے جو سیاستدانوں اور غریب لوگوں کے درمیان میں ہے، کہ سیاستدان اور ایلیٹ غریب لوگوں کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر کے اس کے بدلے میں ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو ختم ہونا چاہیے، ریاست کو براہ راست ڈیلیور کرنا چاہیے، اگریڈ۔
لیکن اس سے ایک بہت بڑا نیٹ ورک وہ ہے پیٹرنیج کا جو الیٹ اور مڈل کلاس کے درمیان میں، جو 15%، دیکھیے مڈل کلاس اصل کی اکنامک مڈل کلاس نہیں ہے، جو اگر آپ 50% کے بیچ والوں کو لائیں گے تو وہ سائیکل والے ہیں، میں اوپر والے 15% اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ ان کو اور ان کی پیٹرنیج کے نیٹ ورک کو دیکھیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے وسائل کہاں جاتے ہیں۔ اب غریبوں کے لیے ہر ریاست فوڈ سبسڈی دیتی ہے، آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ جن لوگوں کے لیے کھانا بھی پورا نہیں ہوتا، جیسے یہ یوٹیلیٹی سٹور۔ ہاں اب دیکھیے پاکستان میں آپ فوڈ سبسڈی دیتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور کے ذریعے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹور کہاں ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ کیا آپ نے آپ ایک پورے پاکستان میں سلمز میں مجھے صرف ایک یوٹیلیٹی سٹور دکھا دیجیے۔ صحیح۔ اسلام آباد کے بھی خوشحال علاقوں میں، مڈل کلاس علاقوں میں یوٹیلیٹی سٹور ہے۔ کسی وقت یوٹیلیٹی سٹور کے اندر جا کے دیکھیے، آپ کو غریب نام کی شکل نظر نہیں آئے گی۔ غریبوں کا آٹا بھی مڈل کلاس کو حکومت کھلاتی ہے۔ آپ ایجوکیشن میں دیکھیے، آپ ایجوکیشن میں بچوں کے پاس سلیٹیں نہیں ہیں، ڈسٹرز نہیں ہیں، آپ کے پاس چاک نہیں ہے، آپ مڈل کلاس کے بچوں کو اربوں روپے کے لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں، آپ تمام تر خرچ یونیورسٹیز پر کر رہے ہیں، آپ میڈیکل اور انجینئرنگ بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں، جو خوشحال ترین ملکوں میں بھی آپ قرض دیتے ہیں۔ صرف ان بچوں کو جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے، آپ ان کو کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو بھی قرض دے سکتے ہیں کیونکہ بعد میں وہ ری پے کریں۔ ایسے ملک میں جہاں آپ کے پاس پرائمری ایجوکیشن کے پیسے نہیں ہیں، وہاں آپ مڈل کلاس کو فری تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ ہیلتھ کو دیکھیے، آپ کے اکثر وسائل ٹرشری ایجوکیشن پہ چلے جاتے ہیں، پرائمری آپ ہیلتھ کی جا کر آپ سچویشن دیکھیے، یعنی وسائل الیٹ سے جاتے ہیں، جو آپ کی ریاست کے وسائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خرچ ہوتے ہیں مڈل کلاس پہ۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیے، پاکستان میں 1000 میں 18 لوگوں کے پاس کار ہے، لیکن آپ روڈز کی صورت دیکھیے، اسلام آباد میں روڈز دیکھیے، 5-6 کلومیٹر تک پیدل آدمی سڑک کو عبور نہیں کر سکتا۔ عبور کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے، جو اربن ڈیولپمنٹ کی ہے، وہ کار والوں کو ذہن میں رکھ کر کی ہے۔ سائیکل لینز نہیں ہیں، پیدل چلنے والوں کے لیے سگنلز نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسا گٹھ جوڑ ہے جو مڈل کلاس اور الیٹ کے درمیان میں ہے۔ سب سے پہلے اس کو توڑنا ہوگا تاکہ مڈل کلاس رولنگ الیٹ کو صحیح طور پر اکاؤنٹیبل بنائے۔ تو میرے خیال میں یہ سب سے پہلی چیز ہے، اور ساتھ ساتھ دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں پیٹرنیج نیٹ ورک، اس کو توڑنے کے لیے یقیناً ضروری ہے کہ ریاست کے ادارے ریسپانسو بنے، ڈیلیور کریں، تاکہ عام لوگوں کو اپنے حقوق ریاست سے لینے کے لیے کسی پیٹرن کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ٹھیک، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو یہ مڈل کلاس اور یہ جو تعلیمی فوکس بھی ہے، کہ آپ نے دیکھا ہو کہ یہ ذرا ارلی ییلڈ چیزیں ہیں، اس سے آپ کو ایک پروفیشنل کلاس آپ کو چاہیے۔ اگر حکومت نے یہ ایک ایمفیسس ڈالا ہے مڈل کلاس میں، کیا سوال یہ ہے کہ ان کو شاید احساس نہیں ہے کہ لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کیا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ اب جو ہم نے ایک ایمفیسس ڈالا ہے اسے ڈی ایمفیسائز کریں اور پھر غریبوں پہ زیادہ اسپینڈ کر لیں؟ دیکھیں بالکل، ریاست کے وسائل پر سب سے پہلا حق غریب کا ہے، لیکن پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جہاں غریب سے وسائل چھینے جاتے ہیں اور امیر کو وسائل دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ہاؤسنگ کو دیکھیے، پاکستان کے تمام شہروں میں 20-20, 30-30, 40-40 کلومیٹر تک زمینیں خرید لی گئی ہیں، اور یہ تمام زمینیں مڈل کلاس ہاؤسنگ سکیمز کے لیے خریدی گئی ہیں، غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہاں D12 ایک کالونی ہے، CDA نے وہاں گاؤں والوں سے زمین لینے کے لیے گولیاں مار کر 2 گاؤں والوں کو شہید کر دیا تھا۔ اور پورے پاکستان میں ایسی چیز ہے کہ آپ غریبوں سے وسائل چھینتے ہیں اور امیروں کو دیتے ہیں، حالانکہ ریاست کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے وسائل غریبوں پر خرچ کرے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے یہاں ہیومن ڈیولپمنٹ انتہائی کم ہے۔ اگر آپ تعلیم کو دیکھیں، تعلیم کے ساتھ صحت کو دیکھیں، بچوں کی صحت کو دیکھیں، بچوں کی اموات کو دیکھیں، خواتین کی اموات کو دیکھیں، تو آپ کو شرمناک سٹیٹسٹکس نظر آئیں گے جو پاکستان جیسے ریاست کے لیے بھی، پاکستان کی لیول کی ڈیولپمنٹ کی ریاست کے لیے بھی انتہائی شرمناک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہمارے پاس لائن پہ عاقل سجاد صاحب بھی ہے۔ عاقل سجاد بہت ہی پاکستان کے ایجوکیشنل ہیرو بھی ہے،
انہوں نے فزکس میں پی ایچ ڈی کی ہے ہارورڈ یونیورسٹی سے. جی عاقل، ویلکم ٹو دی پروگرام. جی تھینک یو سو مچ. اچھا عاقل، آپ نے بھی ایک جوابی آرٹیکل لکھا تھا، یہی ہم مڈل کلاس کے بارے میں آج باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ کا موقف کیا ہے کہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے مڈل کلاس کے خلاف، یا جو بات ہو رہی ہے کہ شاید مڈل کلاس خود اپنا رول پاکستان کے مسائل میں اپریشیٹ نہیں کرتی، تو آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ آئی تھنک ایک تو یہ کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی ایلیٹ بائس ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ کے اندر جو ابھی بات ہو رہی تھی، ان باتوں سے تو میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ دیر از ڈیفینیٹلی اے پالیسی بائس جو بہت سارے ویز میں مڈل کلاس کی کچھ سیگمنٹس کو خاص بینیفٹ کرتی ہے غریب کی ایکسپینس پہ. وہاں پہ آئی ہیو نو آرگیومنٹ کیونکہ آئی ایم ان ٹوٹل اگریمنٹ. میرا پوائنٹ آف ڈپارچر مڈل کلاس کے جو پولیٹیکل رول کے حوالے سے ایک خاص کانٹیکس میں جو کرٹیسزم آ رہا ہے، کچھ جو اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیوز کے کانٹیکس میں آ رہا ہے، اس پہ میرا پوائنٹ آف ڈپارچر ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ اس میں نا تھوڑی سی نیوانسز ہیں جو اپریشیٹ نہیں کی جا رہی. مثلاً جو سیاسی ایلیٹ ہے، مطلب جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ان کو آپ ایک طرف رکھیں، وہ مڈل کلاس غریب. اب مڈل کلاس بائی ڈیفینیشن نام دیکھ لیں، مڈل درمیان میں ہے. سو کہیں پہ مڈل کلاس کو یقیناً پریولیجز حاصل ہیں، پالیسی بائسز ان کے فیور میں، لیکن کہیں مطلب مڈل کلاس میں اور جو سیاسی ایلیٹ ہے اس کے درمیان میں اگر کمپیریزن کریں تو مڈل کلاس از لیس پریولیجڈ کمپیئر ٹو دا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، اور پولیٹیکل ایلیٹ از دی ایکچوئل رولنگ کلاس کا حصہ. تو اس کانٹیکسٹ میں جب مڈل کلاس کی طرف سے یہ آرگیومنٹ آتا ہے کہ بھائی سیاستدانوں کی کرپشن سوری میں آپ کو ذرا انٹرپٹ کرتا ہوں، ہم ایک بریک کی طرف ابھی جاتے ہیں. جب ہم واپس آئیں گے یہی ڈسکشن کنٹینیو کرتے رہیں گے. ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو دو رائے. آج ہم بات کر رہے ہیں مڈل کلاس کی سیاسی رول کے بارے میں. ہمارے پاس لائن پہ عاقل سجاد صاحب ہے اور اسٹوڈیو میں زیغم خان صاحب ہے. زیغم، ابھی عاقل بات کر رہے تھے اور ان کا ایک جو تھوڑا سا کرکس تھا وہ کہ اگر ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ مڈل کلاس کے بڑے مسائل ہیں، شاید ہمیں اتنے اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا، لیکن جو اوور آل جو سنز ہیں، گناہ ہیں کسی کلاس کے، تو اس میں جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے انہوں نے بہت زیادہ کیا ہوا ہے کہ جو مڈل کلاس کا شاید منفی رول بھی ہے وہ ہے مگر اتنا نہیں ہے. تو کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں، ایلیٹ کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، اور ایلیٹ تو ہر وقت تنقید کی زد میں رہتی ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مڈل کلاس میں سیلف کرٹیسزم اور کرٹیسزم کی کمی ہے. مڈل کلاس اپنی ذمہ داریاں یہاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور مڈل کلاس کا ایلیٹ کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے اس کا تمام تر نقصان براہ راست غریب کو مل رہا ہے. لیکن میرے خیال میں ہمیں ایلیٹ کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں 30 سال جو سول اور ملٹری بیوروکریسی نے حکومت کی، تو کیا ہم اس کو ایلیٹ گنتے ہیں یا نہیں گنتے؟ اگر گنتے ہیں، رول کر رہے تھے تو رولنگ ایلیٹ ہی ہوئی نا. تو کیا وہ مڈل کلاس سے ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو مڈل کلاس سے گنتے ہیں، اور ہم بھی انہیں مڈل کلاس سے گنتے ہیں. اور یہ والی جو ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے، آج سے نہیں، یہ علی گڑھ کے دنوں سے مسلم ساؤتھ ایشیا کی ایک ایلیٹ کلاس رہی ہے، اور پاکستان بننے کے فوراً بعد سے یہ اہم ترین، سب سے مضبوط، سب سے بڑا بالادست طبقہ بن گیا. وہ الیکٹڈ ایلیٹ، یعنی وہ ٹریڈیشنل ایلیٹ جس میں سے لوگوں کی ایک تعداد، بڑی تعداد منتخب ہو کر آتی ہے، وہ تو اٹ ہیز آلویز پلیڈ اے سیکنڈ فڈل ٹو دس نان الیکٹڈ ایلیٹ. یہ والی جو علی گڑھ ایلیٹ ہے یہ تو ہمیشہ سے زیادہ بالادست رہی ہے. اس وقت بھی جب بظاہر اقتدار منتخب لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو زیادہ اقتدار اس ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کے پاس ہوتا ہے. ظاہر ہے پوری کلاس کا بھی حکومت میں نہیں ہوتی. ایلیٹ کی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں 1% یا 2% میں، تو کوئی 1% تو حکومت میں نہیں ہوتا، ان میں سے چند سو ہی حکومت میں ہوتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے مڈل کلاس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں 1 کروڑ یا 2 کروڑ لوگ حکومت میں آ جائیں گے. حکومت میں تو چند سو ہوں گے،
ان کے ریپرزنٹیٹیو ہی ہوں گے، لیکن کلاس کو اپنی رسپانسبلٹی لینی ہوگی. ٹھیک. عاقل، آپ نے یہ بات ابھی سنی اور میرے خیال میں آپ کی بھی جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم مڈل کلاس ایک طبقے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو کلاس جس میں تھوڑا بہت اقتدار ہو وہ بھی مڈل کلاس کی ہی ایک ایلیٹ ہے، لیکن جو ذرا زیادہ جو میس جو سب سے زیادہ لوگ ہیں ان میں وہ نہ وہ پاور نہ وہ ریپرزنٹیشن ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو یہ ڈیفینیشن ہے مڈل کلاس کا اسی میں مسئلہ ہے؟ آئی تھنک یہ مڈل کلاس کی جو ڈیفینیشن، مڈل کلاس ایک بہت براڈ ٹرم ہے جس میں ہم سب کو رگڑ رہے ہیں اکٹھا. جو جنرلز ہیں یا ٹاپ بیوروکریٹس ہیں وہ گورنمنٹ چلاتے ہیں، پالیسی میکنگ جنرلز کا بھی رول رہا ہے. باقی زیادہ تر جو مڈل کلاس ہے اس کو آپ جس طرح بھی ڈیفائن کریں، اور یہ بہت بڑا تھورنی ایشو اس میں ہے کہ مڈل کلاس کو آپ ڈیفائن کس طرح کر رہے ہیں، اور ایلیٹ کے طور پہ ڈیفائن کرنا اٹ سیلف از پرابلمٹک، کیونکہ باقی لوگوں کی وہ پالیسی کنٹرول حکومت کے اوپر ہے ہی نہیں. جنرلز اور بیوروکریٹس کے ساتھ آپ باقی سب کو لمپ کر کے بہت ایک ڈسکریمنیٹ ایک آرگومنٹ بن رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب آپ ایلیٹ اور مڈل کلاس اور اس میں کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں الائنمنٹس ڈفرینٹ ہیں. مثلا جو ہاؤسنگ والی پالیسی کی باعث تھی اس میں یقیناً آئی ایگری ود زیغم صاحب، لیکن آن دی ادر ہینڈ جیسے لوکل گورنمنٹس پاکستان میں نہیں ہیں، سیاستدانوں نے فارغ کیا ہے، اس میں مڈل کلاس بھی رگڑی جاتی ہے کیونکہ مڈل کلاس کے لیے بھی پولیٹیکل اپرچونٹی ختم ہو جاتی ہے، پارٹیسپیشن کی بھی ہو جاتی ہے. وہاں سیاسی ایلیٹ ایک طرف کھڑی اور مڈل کلاس اور غریب دونوں انڈر پریویلیجڈ ہیں کمپیئر ٹو دا پولیٹیکل ایلیٹ. سو ایک بہت انڈسکریمنیٹ قسم کا آرگومنٹ ہو رہا ہے، اور اس اوور آل آرگومنٹ کا جو ایک کانٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ مجھے ایشو ہے وہ یہ کہ جو مڈل کلاس کی اس پہ ڈسکنٹینٹمنٹ ہے سیاسی نظام کے ایکسٹریکٹیو اور نان پارٹیسپیٹری ہونے پہ. مثلا ہم 3-4 لوگ جو اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ہم مڈل کلاس، کین یو ریئلسٹکلی کنٹیسٹ این الیکشن جس میں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے اس سیاسی ایلیٹ کے خلاف؟ دی آنسر از نو. اس پہ جب مڈل کلاس ریزنٹمنٹ فیل کرتی ہے اور اس ریزنٹمنٹ کو وائس کرتی ہے، یا پیٹرنیج وغیرہ والا سسٹم اور جو ایک پولیٹیکل سسٹم کی فلاز ہیں وہاں جب ریزنٹمنٹ کرتی ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں جب مڈل کلاس کے اوپر تنقید آ رہی ہے، اس تنقید کے ساتھ مجھے ایشو ہے. اس لیے بھی کہ بہت سارے جو سلوشنز ہیں جن کی ضرورت ہے وہ بھی اسی مڈل کلاس سیگمنٹ جو ڈسکنٹینٹمنٹ وائس کر رہا ہے وہاں سے آ رہے ہیں. مثلا لوکل گورنمنٹ کی پاکستان میں کہاں سے بات ہوئی؟ مڈل کلاس کی ہی، مطلب یا ابھی مطلب تحریک انصاف واحد وہ کے پی میں واحد ایک لوکل گورنمنٹ کا ایکسپیریمنٹ ہے. پولیس کو سیاسی انٹرفیئرنس سے آزاد کرنے کی واحد بات کہاں پہ ہوئی ہے؟ سو بہت ساری ریفارمز کی جن کی ضرورت ہے ان میں بھی یہ سیگمنٹ آ رہی ہے. تو اس کو آپ اس کی بہت نیوانس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس کو صرف ایلیٹ کہہ کے رگڑ دینا جو ہے بہت انڈسکریمنیٹ آرگومنٹ ہے. ٹھیک ہے زیغم، اب ایک آپ میرے خیال میں کوئی کامنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ایک بات عاقل کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مڈل کلاس کی سیاسی پارٹیسپیشن ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے اس سسٹم میں. جو ایک آپ کے پاس ایلیٹ سے ایک ہی آپ کے پاس ایکویولنٹ ہے جمشید دستی کا، اگر وہ چاہتے بھی ہیں تو ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی الائن بھی ہو جاتے ہیں ملٹری کے ساتھ یا جوڈیشری کے ساتھ. تو یہ جو سوال ہے کہ اور ایک کرٹیسزم اس پہ بھی آتا ہے کہ جو ہم ایک سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں یا ایک سیاسی نظام چاہتے ہیں لیکن وہ بھی فنڈامنٹلی نان ریپرزینٹیو ہے. دیکھیے پہلی تو بات جو وہ کہہ رہے ہیں رگڑ دیا جاتا ہے، جب بھی آپ ایک اسٹرکچرل انالیسس یا کلاس انالیسس کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ نیوانسز فلیٹ ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا انالیسس نہیں کرنا چاہیے. میں بھی جب آرٹیکل لکھتا ہوں تو اس طرح کے انالیسس تو میں نے بہت کم کیے، لیکن یہ چیزوں کو، حالات کو سمجھنے کے لیے، حالات کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے اور اسیوم کرنے کے لیے اس طرح کا ایک اسٹرکچرل انالیسس اور کلاس انالیسس بہت امپورٹنٹ ہے. عاقل صاحب نے بات کی مڈل کلاس کی رسپانسبلٹی کی، چینج ایجنٹ کی. بالکل یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مڈل کلاس کو ایک بہت بڑا رول پلے کرنا ہے، اور مڈل کلاس اگر اپنے دفاع میں لگ گئی، غریب کے دفاع کی بجائے مڈل کلاس کی پالیٹکس میں اور اپنے مفادات میں اور اپنے آپ کو آگے کرنے میں لگ گئی، تو پھر پاکستان کی میں سیاست کا کباڑا ہو جائے گا. اس میں بات بالکل موجود ہے. کیا پاکستان کے سیلیریٹ ایلیٹ نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ہے، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے وہ سویلین ہو.
اور پاکستان کی جو اربن مڈل کلاس ہے. اور دیکھیں دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کلاس کے طور پر پاکستان کے وسائل کہاں جا رہے ہیں. میں نے تو اس کو تھوڑا سا کھولنے کی بھی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے وسائل مڈل کلاس کی طرف جا رہے ہیں اور نیچے نہیں جا رہے ہیں, رک رہے ہیں اوپر. اور اس میں کیونکہ ایجنڈا سیٹنگ کا رول میڈیا کا وہ بھی مڈل کلاس کے پاس ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے یونیورسٹیز کی فنڈنگ بند ہوئی, میڈیا نے اتنا بڑا طوفان کھڑا کیا کہ فوری طور پر حکومت کو یونیورسٹیز کی فنڈنگ ریلیز کرنی پڑی. کبھی آپ نے اس طرح کا کوئی شور و غوغا پرائمری اسکولوں کے بارے میں دیکھا ہے؟ اس لیے کہ پرائمری میں غریب کے بچے جاتے ہیں. آپ ٹرشری میں آپ دیکھیے جو بڑے ہسپتال ہیں, یہاں چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے تو کتنا طوفان کھڑا ہوتا ہے. کبھی آپ نے جو آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں اس پر کبھی آپ نے دیکھا؟ کیونکہ ایجنڈا سیٹنگ بھی آ گئی ہے, اس پہ بالکل نیوانسز والی بات بالکل ہے, لیکن یہ ایک بہت لیجیٹیمیٹ امپورٹنٹ انالیسس ہے جو ہمیں کرنا ہوگا اگر مڈل کلاس کو چینج ایجنٹ بننا ہے تو. ٹھیک ہے جی, we're going to go into a break and we'll be back. ہمارے ساتھ زیغام خان اور ہمارے پاس عاقل سجاد ہے لائن پہ. ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو دو رائے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں زیغم خان ہے اور لائن پہ عاقل سجاد. ہم بات کریں مڈل کلاس کی سیاسی رول کے بارے میں. جی عاقل, ایک سوال جو ایک کرٹیسزم آتا ہے اور شاید یہ پی ٹی آئی کو بھی خاص طور پہ ڈائریکٹڈ ہے کہ جو مڈل کلاس کی سیاسی آرٹیکولیشن ہے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں اینٹی کرپشن ڈرائیو ہمارے ہسٹری میں جب بھی آتا ہے اس سے اینٹی ڈیموکریٹک فورسز مضبوط ہو جاتے ہیں. کیا اس میں آپ کوئی سچائی سمجھتے ہیں؟ یار اگین یہ بہت براڈ سٹیٹمنٹ ہے. پاسٹ کی اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیوز میں تو ملٹری کا بہت ایکٹیو رول تھا, لیکن جو ابھی چیز ہے یہ ایک آرگینک موومنٹ کے نتیجے میں, تو اس کو باقیوں کے ساتھ آپ اس سے تھوڑا سا الگ کر کے ہمیں انالائز کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ اس ساری چیز میں ہاں اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, لیکن ایک یہ بھی آرگومنٹ ہے کہ کیا ہم ایک وہ والی جمہوریت ہیں پاپولر ڈیموکریسی یا کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی. کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ میجورٹیرین رول بھی کچھ قانون اور لاء کے تحت ہوتا ہے, تو ان دیٹ کانٹیکسٹ اگر نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں کیونکہ ان کے کرپشن وغیرہ کے ایشوز ہیں, تو اس کے اوپر جب مڈل کلاس کو بیش کیا جا رہا ہے, از دیٹ سچ اے بیڈ تھنگ؟ آئی مین یہ بہت لمبی بحث ہے اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو, لیکن کیا یہ ڈیمانڈ کرنا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ کرپٹ نہ ہو, یہ کوئی اگر الیکٹڈ بھی ہیں وہ, تو اس میں رول آف لاء والا آرگومنٹ بھی آتا ہے. پر میں پھر ایک اور طرف بھی آؤں گا, اور وہ یہ کہ جو آرٹیکولیشن ہے وہ بھی ایک بڑی براڈ چیز ہے. مثلاً جو کلاس بائز کی بات کر رہے ہیں زیغم صاحب, اس میں سے اس کا ایک حل تو یہ کہ سیاسی نظام کو کھولا جائے جس میں مڈل کلاس بھی سیاسی لیڈ سے ہٹ کے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکے اور غریب بھی آ سکے. اس کا سب سے بڑی چیز ہے لوکل گورنمنٹ. سیاسی ایلیٹ آپ کی ٹریڈیشنل ایلیٹ ساری لوکل گورنمنٹ کے خلاف ہے. دو جماعتیں, ایم کیو ایم جس کا میں بالکل حق میں نہیں ہوں, وائلنس والی پولیٹیکل پارٹی, اور پی ٹی آئی جو کہ ایک نیوانس, مطلب اگین اٹ ریکوائرز اے نیوانس ٹریٹمنٹ, وہ دونوں لوکل گورنمنٹ کے حق میں. دیٹس پارٹ آف دا سولوشن جو ایلیٹ بائس کی بات کریں. دوسرا یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نا الٹرسٹک بیسس پہ تو ویسے بھی سیاست نہیں ہوتی, ہر گروپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی یہ ہے کہ آپ کو ایسے میکنزمس کریٹ کرنے ہیں جس میں ایک تو یہ کہ رول آف لاء ہو, دوسرا یہ کہ غریب کو بھی کسی طرح سے سیاسی نظام میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کے موقع ملیں. اگین لوکل گورنمنٹ از پارٹ آف اٹ. پھر دوسری ریفارمز کے سیاسی نظام سے پولیس وغیرہ کو انڈیپینڈنٹ کرنا, دیز آر آل پارٹ آف دا سولوشن. اور جب اگین کرٹیسزم کیا جاتا ہے پی ٹی آئی ٹائپ کی سیاست کے اوپر, جہاں اس کے اندر فلاز ہیں وہاں اس کے اندر حل بھی ہیں, اور ہم اگین انڈسکرمنیٹلی رگڑ دیتے ہیں, لیکن وہ ہم حل والے پارٹ کو نہیں دیکھتے. اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ انالیسس بہت زیادہ ایک طرف سکیوڈ ہے, اینڈ دیر از این ایلیمنٹ آف وکٹم بلیمنگ کہ یہ مڈل کلاس جو ہے نا یہ سیاسی ایلیٹ کو کیوں کویسچن کر رہی ہے. اور اس انالیسس میں سیاسی ایلیٹ کو, نواز شریف وغیرہ کو غریب آدمی کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے, اور مڈل کلاس کو کی ایلیٹ پارٹ کو زیادہ ایمفسائز کر کے اس کو ایک ویلن بنا دیا جاتا ہے.
جبکہ حقیقت اس سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. الٹیمیٹلی نواز شریف از دی ایلیٹ مڈل کلاس. یہ جو ہم جیسے لوگ ہیں جو بحث کر رہے ہیں, ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس لیول کی ایلیٹ نہیں ہے, اور حل بھی جہاں سے آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عاقل, آپ نے ٹائم نکالا اور گفتگو بہت ہوئی تھی. زیغم, ایک سوال یہ ہے, ایک بات جو عاقل کہہ رہے ہیں وہ ویسے اس میں ایک صداقت ہے. اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں جو کرٹیسزم ہے کہ جو بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا, اس میں کچھ مسائل بھی ہے, لیکن ایک چیز جو جینیون ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بنی, پی 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 اور پی ایم ایل این نے اسینشلی یہ بات کی کہ ہم ایک دوسرے کے ٹانگ اب نہیں کاٹیں گے, لیکن اس کے علاوہ جو ایک فنڈامنٹل ریفارم پروسیس, پی 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 نے کچھ لیجسلیشن پاس کی تھی, 18th امینڈمنٹ, یہ پریزیڈنسی کے رولز میں چینج, یہ بہت زبردست تھی. لیکن جو ایک سسٹم میں نئے ڈیمانڈز آئے, ایک جو جس لحاظ سے اب ہم اپنے سیاسی کردار یا سیاسی پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں, کافی کچھ پی ٹی آئی سے ہی آیا ہے جو ڈیمانڈز آ رہے ہیں. تو کیا یہ ہم ایکنالج کر سکتے ہیں کہ یہ تو کم از کم ایک بینیفیشل ٹرینڈ ہے؟ دیکھیے, مجھے تو فریکلی نظر نہیں آتا. پاکستان میں اگر ریفارم کا پیریڈ ہے تو وہ 2008 سے 2013 کا ہے. جو 13th پارلیمنٹ تھی آپ کی, وہ 1971 کی اسمبلی کے بعد سب سے زیادہ اگر ریفارم کسی نے کیے ہیں تو وہ آپ کی 13th پارلیمنٹ نے 2008 سے 2013 میں دیے. ایک لحاظ سے اس پیریڈ میں آئین میں اتنی ترامیم ہوئی کہ آپ اس کو پاکستان کا ایک نیا آئین کہہ سکتے ہیں. بدقسمتی سے 2013 کے بعد سے یہ پروسیس رک گیا. اس پہ پیپلز پارٹی کا بھی قصور ہے, اس میں مسلم لیگ نواز کا بھی قصور ہے, لیکن پی ٹی آئی کا بھی قصور ہے. پی ٹی آئی نے کسی ریفارم پروسیس میں کوئی سیریس دلچسپی نہیں لی. اگرچہ پی ٹی آئی نے الیکشن کے فراڈ کے اوپر پہلا بڑا دھرنا دیا کئی مہینوں تک, لیکن آپ ان کی شرکت دیکھیے کہ الیکشن ریفارمز کی کمیٹی سے بھی وہ غائب رہے ہیں مہینوں کے مہینے. اور ان کے ریفارم کی حالت یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا جو ایجنڈا ہے, نمبر 1 چیز, وہ ٹرانسپیرنسی ہے, کرپشن ہے. آپ ان کے صوبے میں دیکھیے کہ جو اپنا ان کا ٹرانسپیرنسی کا ادارہ ہے اس کی کیا حالت ہے. جو احتساب کمیشن ہے, کے پی کی حکومت کا سب سے اگر کوئی کمزور ادارہ ہے تو وہ احتساب کمیشن ہے. تو وہ کہاں ہے ریفارم؟ ہمارے پاس تو ایک ایسا احتساب کمیشن کے پی میں ہونا چاہیے تو جو مثالی ہو, اور پی ٹی آئی کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ریفارم میں ایک پرو ایکٹیو رول لینا چاہیے تھا, جو نہیں لیا انہوں نے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کا. انشاءاللہ ویل بی بیک ٹمارو. اگر آپ ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ کر سکتے ہیں. گڈ بائی اینڈ گڈ نائٹ.